अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दिया पाकिस्तान को, और जो जंग जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत डाली हुई थी पाकिस्तान की कोशिशों से, उस पर ट्रूस हो गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल साइनिंग इसकी जुमे को है, लेकिन आज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये डिजिटली साइन कर दिया है। अभी तक किसी ने इस बात को सामने नहीं लाया था, तो कुछ देर पहले CNN ने भी ये रिपोर्ट किया है अब कि जी जेडी वैंस और ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से, और गालिबाफ साहब ने जो स्पीकर हैं उनकी असेंबली के ईरान के, उन्होंने उधर से डिजिटली साइन किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ तक बड़ा कठिन रास्ता था। और आई थिंक कतर का रोल, चाइना का रोल, सऊदी अरेबिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स थे, लेकिन लीडिंग रोल पाकिस्तान का था, क्योंकि पाकिस्तान ने खाली फैसिलिटेट नहीं किया, पाकिस्तान ने इसके अंदर एक्चुअली डील मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद टॉक्स में हमने आपको बताया भी था कि जब एक पॉइंट पे गर्मी सर्दी होगी, इतनी हो गई कि अंदर से आवाज़ें बाहर आनी शुरू हो गई, हॉल से बाहर, इतनी तल्ख कलामी हुई विटकॉफ और इधर से गालिबाफ और आर्ची साहब वगैरह में, कि फील्ड मार्शल भी कमरे में फ़ौरन वो ईरानियों को एक कमरे में ले गए, डार साहब दूसरे कमरे में अमरीकनों को ले गए, फिर वहाँ पे ब्रेक ली गई, फिर जनाब कॉफ़ी वॉफ़ी पी, फिर दोबारा शुरू हुआ। फिर जब हालात बहुत ख़राब हुए तो हमने आपको ही खबर शेयर की थी कि जब फील्ड मार्शल का आखिरी दौरा हुआ, वो इस शर्त पे हुआ था कि वो जाके खामनाई साहब से मुलाकात होगी, उस लेवल पे बात होगी तो फिर बात आगे चलेगी। और उसके बाद फिर हमने टर्निंग पॉइंट देखा, हमने देखा सीज़फायर होते हुए भी बार बार जंगें भी हुई। जंग का वर्ड आप चलें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें इज़राइल ने लेबनान पे हमला किया, ईरान ने इज़राइल पे कर दिया, अमेरिका ने ईरान पे कर दिया, ईरान ने जवाब में जॉर्डन, कुवैत, इन इशारों को हिट किया। वहाँ पे फिर एक बार पाकिस्तान ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया, और अब हम उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि एक MOU है। ये MOU जब फॉर्मली भी साइन होगा जुमे को, तो उसके बाद फिर एक 60 दिन की मुद्दत शुरू होगी, उसके अंदर सारी डिटेल्स तय होंगी मुआहदे की। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आज भी उन्हें आपसे कुछ ख़ास खबरें शेयर करनी है, लेकिन हम आपको किस तरह एक एक मौके पे हम आपको खबरें अंदर की देते रहे, ज़रा थोड़ा सा क्विक इसका देखिएगा। मेरी इत्तला ये है कि आज रात 11 बजे ऑनवर्ड्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोन कॉल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की शेड्यूल्ड है, और वो बड़ी डिसाइसिव कॉल होगी, क्योंकि उसके बाद ये फैसला हो पाए कि क्या इस्लामाबाद में मीटिंग होगी या नहीं होगी। दो चीजें क्लियर हैं कि सीरियस डायलॉग चल रहा है। मैंने आपसे खबर 10 बजे के करीब शेयर की थी, फिर 11 सवा 11 के करीब फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म कर दिया कि ये बात हो गई है। आज मोहर लग गई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ट्वीट किया, और फिर उसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया। क्या एग्री करेगा ईरान? क्योंकि पहले दो वेन्यूज अंडर डिस्कशन थे, एक इस्तांबुल और एक इस्लामाबाद। अब तक ये तय पाया कि इस्लामाबाद में होगा। इस न्यूज हमारे पास क्या है, फिर ईरान का तकरीबन डेलीगेशन हमारे पास नाम आ गए हैं। गालिबाफ साहब जो स्पीकर हैं तो इसमें आएंगे, इसको लीड करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि एक्चुअली जब 12 मार्च की मीटिंग हुई, क्या यह है कि सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली ये ग्रीन सिग्नल दिया पाकिस्तान को कि आप खुल के लीड करें इस तमाम प्रोसेस को, और उसी के बाद पाकिस्तान को जब सऊदी अरेबिया ने ग्रीन लाइट दी और फिर पाकिस्तान ने ईरान से बात की और उन्होंने भी ग्रीन लाइट दी, तो फिर वो चीजें खित्ते में कशीदगी खत्म कराने का मिशन। इस्लामाबाद में 4 बड़े इस्लामी मुल्कों की बैठक, नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। मेरी इत्तला ये है कि तुर्की की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत पाकिस्तान आ गई, पर मेरी ये है अकॉर्डिंग टू वेरी रिलायबल सोर्सेज जो इस मामले के साथ कनेक्टेड हैं, और ये जुमला की बड़ा जरूरी है इसको समझना। उन्होंने कहा कि जी ये दो चीजें दोनों साइड्स पे अंडरस्टूड है कि बमबारी भी दबा के होगी, गाली गलोच भी होगी, धमकियां भी होगी, पब्लिकली भी होगा, लेकिन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल हो गया है। एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल ये हो गया है कि नेगोशिएशंस चलेंगी। अगर पैगाम रसानी जब स्पीड पे चलती है तो फिर उसके बाद जेडी वैंस और इरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान में मुलाकात भी होगी, लेकिन वो स्टेज 2 पे है। ये स्टेज 2 2 दिनों में भी आ सकती है, ये 10 दिनों में भी आ सकती है। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात पर वाशिंगटन का पहला बाज़ाबता बयान सामने आ गया। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर जेडी वैंस के नाम सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ अमरीकी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ईरान जंग
بندی کے لیے مذاکرات پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ کھڑکی کھلی ہوئی مذاکرات کی، لیکن ہمیشہ کھلی نہیں رہ سکتی، اور شاید یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے اگر تمام ڈاؤٹس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے تو پھر جو سپریم اتھارٹی ہے ان کے سپریم کمانڈر کو جا کے ہمارے فیلڈ مارشل مل رہے ہیں، دونوں طرف سپریم پاورز مل جائیں گی تو جو چیزیں کلیئرٹی ہو جائے گی تو پھر ایمبیگوٹی کوئی نہیں رہتی۔ سو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا اگر ڈیلیگیشن جاتا ہے تو پھر وہ کس بیانیے کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ جب ایران سے بات ہو رہی تھی تو یہ بھی ان کو باور کرایا گیا کہ محسن نقوی وہاں ہیں، پاکستان کا ریپرزینٹیٹو وہاں ہے، اور پاکستان کے جیسے میں بار بار پروگرامز میں آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کراتا گیا ہوں کہ محسن نقوی کی دو ویلیوز ہیں وہاں جانے کی، یہ نہیں کہ وہ ہوم منسٹر ہے پاکستان کے، وہ اس لیے کہ ان کو بہت قریب اور بااعتماد سمجھا جاتا ہے فیلڈ مارشل کا۔ سو جب وہ بات کرتے ہیں تو ایرانیئنس کو بھی پتا ہے، امریکنوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری بھرپور بیکنگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ طے ہو جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوگی خامنہئی صاحب سے؟ بیکاز اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک فائنل ڈرافٹ ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا، اور شاید جو ہفتوں کی بات ہے دنوں میں ہم ایک ایگریمنٹ کی طرف چلے جائیں، نیگوسیشنز کے ایگریمنٹ کی طرف، باقی ایگریمنٹ تو بعد میں آئیں گے۔ ایک انٹرسٹنگ خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تو اس کا ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسی چیز پہ جائیں گے کہ جب ان کی ملاقات ہوگی سپریم لیڈر کے ساتھ، بیکاز یہ معاملے وہاں چلے گئے۔ آیت اللہ مجتبی خامنہئی صاحب نے ایک براڈ فریم ورک کا اپروول کر دیا، یہ وہی ایک مسنگ لنک تھا پارے مسٹرس کے معاملے میں جس کو پورا کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ جو سب سے بڑا کنونسنگ آرگومنٹ ایران کو پاکستان نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے ایران نے بھی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میں اس جنگ کو بہت زیادہ پھیلاؤ اس کا کر دوں گا۔ پاکستان نے جو باقی آرگومنٹس دیے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ یہ تھا کہ اس وقت صرف ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ باقی ممالک گلف کے ان کے لیے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان میں سے کوئی اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا، اس لیے سب کے رویے ایران کے بارے میں بھی اکوموڈیٹنگ بھی ہیں، اور یہ ایک ہے کہ چلیں ہم مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا طویل اور تفصیلی بات چیت کے بعد امن معاہدہ طے پایا، دونوں فریقوں کا لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل ختم کرنے کا اعلان۔ لیکن یہ چیزیں اتنی آرام سے یہاں نہیں پہنچی۔ آپ کو یاد ہے 2 جون کو جب باتیں بہت آگے چلی گئی تھی تو بہت بڑا حملہ کر دیا اسرائیل نے لبنان کے اوپر، ساؤتھ لبنان کے اندر تو کر ہی رہے تھے، بیروت کے اندر۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ نے وہ فیمس سٹیٹمنٹس بھی سنی ہوں گی جہاں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر نیتن یاہو کو فون کر کے گالی گلوچ کیا، جہاں کہا یو آر ایفنگ کریزی، پھر انہوں نے کہا کہ تم جیل میں ہوتے اگر میں نہ تو میرا یو وڈ ہیو بین ان پرزن، تمہارے سے نفرت کرتا ہے، جو تم کر رہے ہو اسرائیل سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں ٹرمپ واز پیسڈ واٹ دا ایف آر یو ڈوئنگ، یہ ساری باتیں پھر بعد میں پھر حالات کچھ ٹھیک ہوئے، لیکن اب جب دوبارہ بھی انہوں نے نیتن یاہو نے حملہ کیا، اب دوبارہ ساؤتھ آف لیبنان پہ پھر اس نے بیروت کو ہٹ کیا، تو ایکسیس کی خبر کل کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ وہی براک روید ہے جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پہ بھی بات کرتا ہے، اس نے خبر دی۔ وہ بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب اس کے ایڈوائزرز نے جا کے بتایا کہ جی اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا اور بیروت شہر کو ہٹ کیا، تو اس کو بقول کے پریزیڈنٹ نے اس کو کہا کہ شوک اٹ اپ، اس کو ہل کے رہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس نے کہا کہ یہ دو پھر اپنے میری ڈیلے ہو جائے گی سائننگ، یہ ابھی ہونی تھی، اب یہ پھر کچھ گھنٹے آگے چلے گی۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ شاک تھا وین ہی ہرڈ دس تھنگ، انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہا کہ میں شاک میں گیا جب میرے ایڈوائزرز نے مجھے آ کے بتایا کہ اسرائیل نے بیروت کو سٹرائک کر دیا، اور پھر میرا بہت غصہ نکلا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، نیتن یاہو کے اوپر۔ پھر وہ اس کو کوٹ کرتا ہے اٹ از سو بیڈ آئی کونٹ بلیو اٹ an hour before we are supposed to sign the deal۔ پھر دوبارہ گالی گلوچ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے why did BB have to do a effing attack, I was so pissed off I let him know, he has no effing judgment, I let him know that۔ یعنی کہ پھر گالی گلوچ بھرا ہوا تھا، اور بہرحال یہ چیز ہوگی، لیکن خالی پرابلم اس طرف نہیں تھی۔ میں آپ سے ایک اور خبر شیئر کروں، آخری 48 گھنٹے میں ایران کی ہماری سورسز نے بتایا کہ جو مجتبی خامنہئی سے ان کے اسپریچول لیڈر، ان کو تھوڑے سے دوبارہ کچھ ہیسیٹیشن آ رہی تھی، کچھ شکوک آ رہے تھے امریکنوں کی نیت پہ، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ابھی صلح نہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ووٹ کروایا، پہلا جو ووٹ آیا اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے صلح نہیں کرنی،
اور کوئی ابھی ایگریمنٹ یا MOU سائن نہیں ہوگا. اس کے بعد غالب آف صاحب اور عراقچی صاحب یہ دونوں بہت ایکٹیو ہوئے بکاز ان کا خیال تھا کہ ابھی بھی یہی ڈپلومیٹک ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ینگ اور زیادہ سخت گیر IRGC کے دوسرے لوگ ہیں ملٹری کمانڈ کے, ان کا ویو پوائنٹ کچھ اور تھا. پھر وہ انہوں نے اپنی کوششیں کی تو پھر ایک دوبارہ ووٹ کروایا گیا. اس ووٹ میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم اس پہ سائن کریں گے اور یہ چیزیں اس پہ ہوں گی. سو یہاں بھی بالکل ٹچ اینڈ گو ہوا ہے. ایران کے اندر بھی اس طرح نہیں ہوا کہ خالی امریکہ اسرائیل نے مسئلہ ڈالا ہوا تھا, ادھر بھی ایک سیریس ڈفرینس آیا ہوا تھا. سو یہ پھر ڈیولپمنٹ ہوئی. آج JD وینس نے 2-3 انٹرویوز دیے اور اسی میں اس نے خبر یہ بریک کی کہ ہم نے ڈیجیٹلی سائن کر دیا ہے. اب CNN نے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وینس نے کیا, لیکن وینس کا انٹرویو اور بھی بڑی چیزوں سے امپورٹنٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کے جو 300 بلین کے اثاثے اور پیسے دنیا میں فریز ہوئے ہیں ان کو رسائی دی جائے گی, ایکسیس. اس پہ انکار نہیں کیا وینس نے. انہوں نے کہا بالکل دیٹس دا سارٹ آف تھنگز دے ہیو ایکسیس ٹو ایز لانگ دے آنر دیئر اینڈ آف obligation, کہ بالکل ایکسیس والا انہی چیزوں کے بارے میں باتیں ہوں گی. اگر یہ اپنی obligation اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو بالکل ہوگا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم سائن وغیرہ کا کر دیا, اور اس نے کہا یہ 2 سٹیپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوگا. ہم ایرانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسیس ہو اپنے انسینکشنڈ اکانومی کا, اور دوسرا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں انٹو دا ورلڈ, اور لیکن اگر آپ اپنی کمٹمنٹس کریں. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اپنی ریلیشن شپ ہمارے سے بدلنا چاہتے ہیں ایران والے تو ہم بھی تبدیل کرنے میں تیار ہیں, اور ہم اب ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹلی ایرانین سسٹم سے بات کر رہے ہیں, ہم نے کچھ اچھی ریلیشن شپس وغیرہ بنائی ہیں. اسرائیل کے سوال پہ ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل تو مانتا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا وی ایکسپیکٹ ایوری بڈی ان دا ریجن ٹو آنر دس ایگریمنٹ. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کیا باتیں کی. We already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change, George. Again, this is a performance-based thing. We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. If you guys want to change your relationship with the United States, we will change our relationship with Iran. That's the offer. The agreement is fundamentally built around a 2-step verification process. We say to the Iranians, you are welcome to have access to an unsanctioned economy. You're welcome to be reinvited into the world economy, but only if you honor the commitments that you make in this agreement. Walk through some of this. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. Is Israel on board with this? It doesn't appear so at this time. What are you hearing? What are you thinking? Israel's been a good partner, but we do expect everybody in the region. They've been participating in this peace agreement. They've been participating. What the president has said is that we expect everybody to honor this agreement. اب خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہے کہ قطر کے پاس جو ان کے سینکشن فنڈز ہیں اس کے کم 6 بلین تو قطر کے پاس ہیں, اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں قطری ڈیلیگیشن بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اور جب قطر کے ساتھ جب عراقچی صاحب بھی گئے دوحہ تو اس میٹنگ میں ان کے گورنر اسٹیٹ بینک بھی ساتھ تھے. جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ چیزیں طے ہیں کہ جو قطر کے پاس 6 بلین ہے وہ شاید انڈکلیئرڈ طریقے سے ایران کو دے دیے جائیں. میری آج بہت ایک سینئر عہدیدار سے بات ہوئی واشنگٹن میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایکسیس کا کیا مطلب ہے. بس ہر جگہ امریکن ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ایرانیئنز ول ہیو ایکسیس ٹو دیئر فنڈز وغیرہ, یا آپ دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ایکسیس کیا ہے وہاں پہ. اب ایکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جب ایکسیس ہوگا تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے جس طرح آپ کریڈٹ کارڈ سے اپنے پیسے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ڈکلیئرڈ پرپس کے لیے اپنے ایسٹ وہاں سے لیں گے, پیسے لیں گے, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ آپ پیسے کہاں لگا رہے ہیں, اگر تاکہ امریکنوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ دوبارہ میزائل پروگرام میں اس چیزوں میں وہ کریں گے, تو اس لیے ایکسیس کا. اب اس پہ ظاہر ہے ٹیکنیکل جب ٹیمز بیٹھیں گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ اب اس وقت سچویشن یہ ہے. ابھی تک پیکج کی ڈیٹیلز نہیں آئیں, لیکن اگر آپ ایران کے فارن منسٹری کا سپوکس پرسن اسماعیل بقائی صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے آپ کو کافی کلیئر چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے 5-7 امپورٹنٹ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو پھر ہم اس کو UN سیکورٹی کاؤنسل سے ریٹیفائی یہ ہونا ضروری ہے, اور یہ UN جو ہے اس کو انڈورس کرے جب 60 دن کی نیگوسیشنز ختم ہوں گی. پھر انہوں نے کہا کہ جو سی ہم نے کبھی بھی ٹول نہیں مانگے
یہ ہرمز کے اوپر. ہم فیس کی بات کر رہے ہیں, میری ٹائم سروسز فیس, کیونکہ ہم نے اس میں اس کا امپیکٹ ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ ہے, ہم نے سیکیورٹی سے گزارنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو ہم اور عمان مل کے اس کا فارمولہ بنائیں گے سب کچھ. دوسرا اس نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے کمٹ کیا ہے کہ ہمارے جو فروزن فنڈز ہیں دنیا میں وہ ریلیز کریں گے. اور وہ ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ کمپنسیٹنگ فار ڈیمیجز ڈیورنگ دا وار انڈر اے فریم ورک ڈیل. یہ ابھی تک امریکہ کبھی بھی نہیں یہ کہتا, وہ ڈیمیجز کی بات امریکہ کبھی نہیں مانتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک رسپیکٹ جو ٹرسٹ ہے وہ ابھی ٹائم لگے گا امریکہ کو ارن کرنے میں, اٹ ول ٹیک ٹائم. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جمعے سے پہلے ہم ریجن کی کنٹریز میں جائیں, وزٹ کریں, کیونکہ یہ فریم ورک وغیرہ ہے اس کے اوپر ہم نے چیزیں کچھ اگری کرنی ہیں. وین ایوری تھنگ از اوکے وی ول اناؤنس اینڈ ڈکلیئر وزٹنگ سم کنٹریز ان دا ریجن. پھر امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ وار ان لیبنان جو ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے آف دا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود دا یو ایس, اور اگر ایٹ اینی مومنٹ اگر کوئی چیزیں بدلیں اور ضرورت پڑی تو پھر ہمارے پاس دوسرے ٹولز بھی ہیں ٹو فورس دی ادر پارٹیز ٹو بی اپ ٹو دا رسپانسبلٹیز, یعنی کہ انہوں نے بھی ایک ٹھکا دیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی ایک تاثر یہ دیا تھا جیسے لیبنان اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے سیز فائر کا. اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, لیبنان کا حصہ ہے. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اس بارے میں تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمام خطوں میں جنگ بند ہوگی انکلوڈنگ لبنان. تو اب وہ بھی لیبنان کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں, اور یہ سب سے ٹرکی پوائنٹ ہے. لبنان کے اوپر بہت سویر ریاکشن آ رہا ہے اسرائیل میں. جو رائٹ ونگ میڈیا, جو رائٹ ونگ پولیٹیشین جو کل تک گن گاتے تھے ٹرمپ کے, اب گالی گلوچ پہ اتر آئے. اور بس آپ کیا میں آپ کو بتاؤں, جو ان کا وہ بدبودار قسم کا وزراء ہیں, منسٹر فار نیشنل سیکورٹی جو ہے, وہ کیا کہتا ہے, انہیں کہ ہمیں وی مسٹ کنٹینیو ڈسٹرائنگ دا ہاؤسز ان سدرن لیبنان, ہمیں ابھی بھی گھر تباہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جتنے وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ساؤتھ لیبنان سے دفع کر دیں, دور کر دیں. ہم حزب اللہ کے تمام چیزیں جو ہیں ٹیررسٹ اڈے ختم کریں گے. پھر دوسرا منسٹر کہتا ہے ٹرمپ سے کا جو ایگریمنٹ ہے یہ ہمیں بائنڈ نہیں کرتا. اسرائیل نہیں ہے, ملازم نہیں ہے, کوئی اس کا سبجیکٹ نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. ہم انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن نیشن ہے, ہم کریں گے. ایک کہتا ہے نیتنیاہو از گڈ فار ایران, نیتنیاہو از گڈ فار حماس, نیتنیاہو از گڈ فار حزب اللہ, نیتنیاہو از بیڈ فار جیوز اینڈ بیڈ فار اسرائیل. ایک کہتا ہے کہ ہمیں ٹرمپ سے بہت محبت ہے اور ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو عقل آ جائے مگر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. لیبنان جو ہے وہاں پہ ریڈ لائن ان کی بن گئی ہوئی. جو بیزلیل سموٹرچ ہے, اگین رائٹ ونگ ایکسٹریم سٹنکنگ مین, وہ کہتا ہے امیجیٹ ٹیسٹ جو ہمارا ہے وہ لبنان ہے, اور ہم کوئی اکتوبر 6 کی ریالٹی پہ ہم واپس, اینڈ اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں. ویری کوئکلی اگر ہم سم اپ کریں تو جب جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ کیا کہتا تھا؟ امریکہ تو ہم آئیں گے, رجیم چینج کریں گے, میزائل پروگرام تباہ کریں گے, نیوکلیر ہتھیار ان کی فیسلٹیز ختم کر دیں گے, انرچ یورینیم اٹھا کے لے جائیں گے, اور بس اس کے بعد ایک پرو ویسٹرن, پرو امریکہ, پرو اسرائیل گورنمنٹ بنے گی. نیتنیاہو کیا کہتا تھا؟ نیتنیاہو کہتا تھا کہ جو میں نے غزہ کے ساتھ کیا ہے میں اسے دگنا سلوک اور لیبنان کے ساتھ کروں گا اور ایران کے ساتھ کروں گا. ہم رجیم چینج کر دیں گے, ہم وہاں پہ پرو اسرائیل ایک اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیں گے. دونوں ممالک کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا, اور اب سارے اس چیز پہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بگیسٹ فورن پالیسی فیاسکو تھا. جتنے آبزرورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک اسٹریٹجک فیلئر تھا. اور وہی مجھے بات بار بار یاد آ جاتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ اگر اے سیمیٹریکل جنگ ہو تو پھر the smaller nation just has to win by not losing and the bigger nation loses by not winning. وہ ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو گیا. اب سوال 3-4 اٹھتے ہیں. بہت اللہ نے عزت دی, بہت ہمارا دنیا میں سٹیٹس ہی بدل گیا. چلیں یہ تو ہو گیا, تاریخ بھی ہمیں یاد رکھے گی. ہاؤ ڈز پاکستان ٹرانسلیٹ اٹ انٹو ہمارے جو آگے لانگ ٹرم میں اکنامک انٹرسٹ ہیں, دوسرے انٹرسٹ ہیں وہ. سیکنڈ, کیا اب جب صلح ہوگی کیا ایران اور یہ تمام ممالک جو آپس میں جنگیں بھی کرتے رہے, جن پہ ایران کے حملے بھی ہوئے تھے, یہ مل کے کام کر پائیں گے؟ کیا اس تمام آگ سے, اس جنگ کی آگ سے جس نے ہزاروں لوگ شہید ہوئے, جس میں اربوں ڈالرز کی تباہی ہوئی, کیا اس کے بعد ایک نیا اکنامک سیکیورٹی آرڈر, مسلم کنٹریز ڈومینیٹڈ آرڈر مڈل ایسٹ میں نکلے گا؟ اور اگر نکلے گا تو پاکستان کا اس میں رول کیا ہوگا؟
اور کیا اسرائیل کی جو ہیجمنی تھی اب تک ملیٹریلی اور دوسری، کیا اب وہ کنٹین ہوگی یا اس پہ ایک نیا راؤنڈ ہم دیکھیں گے؟ یہ بڑے سوال ہیں، تو ہم نے کہا ایک بڑی شخصیت کو بلا لیں، وہ اس طرح کی عقل کی باتیں ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مشاہد جی، بہت شکریہ۔ اب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آگے ان سے ذرا ان مشکل سوالوں کے ہم کہیں گے ذرا آسان لفظوں میں ہمیں جواب دیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، چھا گئے ہیں ایران والے تو۔ میں پہلے تو بات کریں پاکستان جو چھا گیا ہے۔ پاکستان تو آئی ماشاءاللہ تھنک اٹس اے گریٹ ڈے فار پاکستان، اور ہماری سفارتکاری کی تاریخ میں ایک بہت ایک سنہری باب ہے، اٹس اے گولڈن چیپٹر، اٹس اے فائنسٹ آر، کہ جو کام یو این نہیں کر سکا، جو او آئی سی نہیں کر سکا، عرب لیگ نہیں کر سکا، یورپین یونین نہیں کر سکا، پاکستان بیکیم دا برج الٹیمیٹلی۔ محسن نقوی کا بڑا مزدار ٹویٹ تھا، اچھا، انہوں نے کہا فرسٹ ٹائم ہی ڈیڈ اٹ فار ہز کنٹری، دس ٹائم ہی ڈیڈ اٹ فار دا ورلڈ۔ فیلڈ مارشل کا لگا گیا۔ ویل پٹ۔ تو یہ آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ وی آر ایٹ دا سینٹر اسٹیج of global diplomacy, mashallah, and that's I think it's time for mutual self congratulation for a Yeah. change. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ انڈیا میں سو کا گیا تو سما، آج خبر چل رہی ہے، ہم سارے چینلز کو مانیٹر کر رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، اچھا پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب جنیوا میں ہوگا، اور جب اب پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں جنیوا کا اٹیمپٹ، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا اب اس کو کیسے رپورٹ کرتا ہے۔ اسلام آباد ایم او یو فرسٹ اناؤنس بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، پہلی خبر ہم نے، اور ٹرمپ بھی اور ایران بھی سب ان کو پاکستان کو داد دے رہے ہیں۔ سو آئی تھنک اٹس اے ویری گریٹ ڈے اینڈ وی ہیو شون کہ وی کین ڈیلیور۔ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ابھی آپ میرے سے پوائنٹڈ، آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ یہاں سنڈے ختم ہو گیا تو اس کو اس کی برتھ ڈے کا گفٹ ان کے سنڈے کے مطابق دے دیا، اور جمعے کا رکھ دیا ایرانیوں نے سائن، دن کے بدلے دن لے لیا۔ ایرانیوں نے بھی بڑا میخال پریگمیٹک اور فلیکسیبل رول۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو ریاکشن اسرائیل سے آ رہا ہے، اور دیکھیں آخری باری 2 جون کو گالیاں پڑی تھیں نیتن یاہو کو ٹرمپ سے، اب تو گالی پلس ہے نا، اب گالی پلس، رات کو پھر وہی ایفنگ دس ایفنگ دیٹ وہ ہو گیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو نیتن یاہو پہ پریشرز ہیں، بیکاز اس کے میں جو اس کا کرٹیسزم میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس بندے نے مروا دیا، یہ تو کہتا تھا میں لبنان فتح کروں گا، ایران فتح کروں گا، وہ تو ہی سیز پرابلی جیل بارز اپنی ڈریم میں بھی۔ لیکن انہوں نے آج کہا ہے کیٹیگوریکلی، ڈیفنس منسٹر نے بھی، سیکورٹی منسٹر نے، کہ ہم بائنڈ اور ہم لیبنان سے نہیں نکالیں گے۔ یہ جو لیبنان والا ایشو ہے، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں، جو اگلے 60 دن کی ٹاکس ہیں، اس کے اندر یہ ریڈ لائن ہے ایران کے لیے بھی، اور ویسے بھی دیکھیں نا، جب آپ بات کرتے ہیں جامع امن کی، کمپریہنسو پیس کی، تو یو کانٹ سیگمنٹ، کانٹ کمپارٹمنٹلائز کی۔ جی ایران امریکہ کی صلح ہوگی، اسرائیل جو مرضی چاہتی ہے پانچا کرے ایک اور چھوٹے مسلمان ملک کا، دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل، ناٹ جسٹ ٹو ایران بٹ ٹو دا لارجر مسلم کمیونٹی آلسو۔ کیونکہ لبنان کا کیا قصور ہے؟ ان کو ماری جا رہے ہیں کیونکہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، یہی ہے نا جی، یو جسٹ بینگ اے بلی آن دا بلاک، تو وہ ان ایکسیپٹیبل، اور وہ اٹ کوڈ ہیو بین اے ڈیل بریکر۔ بٹ میں ٹرمپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ آفٹر JFK ایک امریکن پریزیڈنٹ ہیز ریزسٹڈ دا ویری پاورفل اسرائیل لابی۔ لیکن پہلے ان کے کہنے پہ آ بھی تو گیا نا، وہ پھنس گیا نا، لیکن اس نے کورس کریکشن کر دی۔ لیکن اس میں ایک کوئک کویسچن پھر کورس کریکشن کر دی اس نے۔ ہم کوئک کویسچن پھر میں دوسری چیزوں پہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ ٹرمپ کی جو طبیعت ہے، یہ بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ نیتن یاہو اس کو خراب کرے اس کی ڈیل کو۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، نیتن یاہو کا بھی اب خالی سیاسی مستقبل داؤ پہ نہیں لگا ہوا، وہ تو اگر یہ الیکشن ہار گیا تو جیل جائے گا، اس کا تو جیل ہے۔ وہ کیوں نہیں ڈائس رول کرے گا کہ ٹھیک ہے یار ویسے بھی میں مرتا ہوں، میں تو جیل بھی جاتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، پھر میری جو امریکن لابی ہے ہماری جوئش، وہ شاید ٹرمپ پہ پریشر ڈالے اور میری یہ غلطی جو سی ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے۔ ہی ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز اگر وہ ٹرمپ کی بات مان لیتا ہے۔ صرف ایک فرق آ گیا ہے، ایک چینج آیا ہے، امریکن پبلک اوپینین انکلوڈنگ جوئش پبلک اوپینین ہیز چینجڈ۔ پہلے جو تھی نا فل سپورٹ ٹو اسرائیل، فل تھروٹل، 100% اسرائیل رائٹ اور رانگ، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ سو ٹرمپ کے پاس وہ کارڈ ہے جو ان کی سپلٹ آئی ہے، جوئش اسٹیبلشمنٹ ان دا US، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ دوسرا، نیتن یاہو از ٹوڈے پرابلی دا موسٹ ہیٹڈ مین ان اسرائیل۔ باقی بات چھوڑ، وہ کہتے تم نے کیا کیا یار، تم نے تو مروا دیا۔ اینڈ وہ جو ایران کی تم 30 سال سے بات کر رہے تھے، ایران ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں آن اٹس ٹرمز، انہوں نے کہا کہ یہ سیکوینس ہوگا، یہ ٹائمنگ ہوگا، یہ کانٹینٹ ہوگا، اینڈ دیٹ واز ایکسیپٹڈ۔
ٹرمپ نے ایز اے ریئلسٹک پالیٹیشین پریگمیٹک اس نے کہا کہ یار جان بچاؤ, میں الیکشن میں نے Cut your losses and run. اور سمجھ گیا کہ اس نے مروا دیا, آئی واز رانگ, کورس کریکشن کرو. یہ اس کی ایک اسٹرینتھ ہے, اور امریکن سسٹم میں بھی ہوتا ہے کہ اپنی غلطی وہ تسلیم کر لیتے ہیں. چائنا کے اوپر بھی کی, ویتنام پر بھی کی, اور ایران پر بھی اب کر دی ہے. کیونکہ ایران پر میں دیکھ رہا ہوں جو سو کالڈ لبرل اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے اخبارات دیکھیں آپ, وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ ٹرمپ ہیز سولڈ آؤٹ, ایران ہیز ون. وہ اتنے ہاکش ہو گئے ہیں. وار مانگرنگ لابی جو ہے, میں سمجھتا تھا لبرل کہتے ہیں کہ پیس کرے, سارا کرے, دے آر دا بگیسٹ وار مانگرز. وہ آرٹیکل شروع ہو گئے ہیں کہ ٹرمپ نے مروا دیا, سیل آؤٹ کر دیا, ایران نے یہ کر دیا, وہ کر. حالانکہ the war was a war of choice which was illegal and wrong war. اور پھر بھی وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا جو براڈ سٹروکس میں لگتا یہ ہے کہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ 60 دن ہے, اس میں شاید صرف یہ ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کریں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے, ایسٹس کیسے ہوں گے, براڈ سٹروکس میں تو چیزیں اگری ہو گئی ہیں. کراسنگ دی ٹیز اینڈ ڈاٹنگ دی آئیز, وہ سارا چیز. ایران نے کہہ دیا کوئی بم شم ہم نہیں بنا رہے, ہم سوال ہی پیدا نہیں, اور نہ ہماری نیت ہے, نہ ہمارا ارادہ ہے, نہ ہماری صلاحیت ہے, اور آپ آ کے چیک کر لیں. آئیے کے انسپیکٹرز آئیں گے, وہ چیک کریں گے, انریچمنٹ کا وہ ڈائلیوٹ کریں گے, ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. اور یہ بھی جو تھا, یہ دس کوڈ ہیو بین سارٹڈ آن 12 اپریل ان اسلام آباد. یہ ساری چیز تیار تھی. وہ تو پتہ نہیں جوئش لابی ہے, جو بھی وجہ ہوئی, ٹرمپ نے پلڈ آف جے ڈی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب وہ آخری موقع پہ کشتر گیا کال, ہاں وہ جو 18 منٹ کی کال ہوئی ہے اس کی, وہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی کال نیتنیاہو کے ساتھ ہوئی ہے, اور وہاں کے بعد ایک دم ماحول بدلا. اور لوگ کہتے ہیں اس نے ریومر پھیلایا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. I don't think he was talking to his wife. Not at 5 in the morning. اتنی لمبی بات, but he had a long chat with somebody and that was a deal breaker اس وقت. اور وہ نیتنیاہو نے کہا. آج ایک اسرائیلی منسٹر کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا کشنر, ٹرمپ اور وٹکوف ان کے انٹرسٹ ہوں گے, بزنس انٹرسٹ وغیرہ یہ وہ, تو اس لیے ہم ان کو بھی اب وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم آلسو. انہوں نے بھی پیچھے پہ گئے نا. ہاں, بیکاز ٹرمپ جو اینٹی وار لابی تھی نا, یہ جے ڈی وینس اینڈ کمپنی اینڈ جنرل ڈین کین وغیرہ, انہوں نے دے اوور رول کر دیا. اور سوزی وائلز وغیرہ جو چیف آف اسٹاف, وہ ان کا آئی از آن نومبر الیکشنز. انہوں نے کہا جی مروا رہے ہو, اکانومی ختم ہو رہی ہے ہماری, تم ان پاپولر ہو رہے ہو, ہم الیکشن ہار گئے تو اس کا بھی تو فیوچر خراب ہے. نظر آ گیا تھا اٹس اے لاسٹ وار, تو اٹس این انونیبل وار. آپ مجھے بتائیں, خطے میں آتے ہیں, ایران نے بوم بھی کیا, ہر جگہ ڈرون بھی مارے, میزائل بھی مارے, سب کچھ مارے. اب ایران اس وقت رائڈنگ ہائی ہے, ٹھیک ہے, تباہ ہو گیا, نقصانات اپنی جگہ, لیکن اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے سالڈ ونر. آگے آپ کو ان تمام لوگوں میں ایک ورکنگ اچھی ریلیشن شپ نظر آتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں کمپلیکیشنز ہوں گی؟ کیا ایران کا بھی ڈی این اے تبدیل ہو گیا ہے دا وے یہ ان کو دیکھتا تھا؟ بس یہ بھی تو اب دوبارہ ایران اب اس کمیٹی آف نیشنز میں آئے گا نا, مسلم امہ کی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ٹیسٹ تھا نئے ریبر کا, مجتبیٰ کا, کہ ہاؤ ڈز ہی ہینڈل دس تھنگ, کیونکہ کافی کمپیٹنگ پریشرز تھے. اور ایک ان کا جو فارمر ڈپٹی اسپیکر کا میں بیان دیکھ رہا تھا کل, علی مطہری کا, اس نے کہا بڑی اچھی ڈیل آفر ہو رہی ہے, اس کو ریجیکٹ نہ کریں, کیونکہ دیور پیپل سینگ کہ جی ہم جیت گئے ہیں, اور کٹو ہے نا, ہر جگہ فیکشن ہوتا ہے. کہ ہم نے خبر شیئر کیا ہے کہ 2 ووٹس وہ بڑے آئی آر جی سی کے جو ینگ کمانڈرز ہیں وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہیں, دیکھی جائے گی, ہم گاڈ از ود اس, تو اس ٹائپ کی چیز. تو انہوں نے شو کر دیا کہ ان میں پریگمیٹزم بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, انہوں نے پاکستان کی بات بھی سنی ہے, انہوں نے ٹرمپ کو بھی ایک سونپ دیا ہے کہ دے گیو ہم اے برتھ ڈے پریزنٹ ان دی اینڈ, اور انہوں نے یہ بھی شو کر دیا کہ ہم تیار ہیں. وہ ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو یاد ہے میرے آپ کے پروگرام میں بات ہوتی تھی, میں کہا یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے, دے آر ریڈی فار دیٹ, دونوں سائڈ سے, اینڈ دیٹس واٹ ہیپنڈ. اور بیسیکلی ایران ول ہیو دیٹ نیو ریلیشن شپ. آپ 2 خبریں دیکھ لیں. 3 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا ہے کہ قطر نے پیسہ دیا تھا کہ جو ہماری سب سے بڑا جو انرجی کمپلیکس ہے گیس کا, راس لفان, اس نہ کرے. دوسرا ہمارے بردرلی یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ماشاءاللہ, انہوں نے بھی شیخ تانون جو چھوٹا بھائی ہے اور ڈپٹی وہ اس کا ہے اپنے MBZ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, اس کو ایرانی ڈیلیگیشن ملا ہے, اور کچھ ایکسچینجز بھی ہوئے ہیں انکلوڈنگ مانیٹری ایکسچینجز. انہوں نے خیر فگر بعد دیے $3 بلین. وہ کہتے ہیں نا یو اے تو بینکر تھا ایران کا, ان کے پیسے. میں نہیں کہتا کہ شاید انہوں نے ہش منی دیا یا ایکسٹورشن منی دیا, بٹ دی کوشچن از کہ نارملائزیشن کی تو بات ہوگی نا. اگر آپ کی میری لڑائی ہو ایک دم, وی آر اٹیکنگ ایچ ادر اینڈ دین وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اینڈ سیٹلنگ بزنس, پھر تو اس کا مطلب رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ.
تو ایران ہیز آلریڈی سیٹل دیٹ. سعودی عربیہ نو پرابلم, عمان نو پرابلم, قطر آلریڈی آن بورڈ. تو پھر رہ گیا جی یو اے ای, بحرین اینڈ کویت. اللہ خیر صلاح, آئی تھنک تھنگس ول سیٹل ڈاؤن. ایران از آلسو پریگمیٹک, اور یہ بھی سروائیورز ہیں گلف کنٹریز. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو امریکہ کی چھتری تھی وہ کام نہیں آئی ان کو. اور اسرائیل جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل ہے, دیٹ از دا ہیٹڈ ان دا مسلم ورلڈ, وہ ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتا. تو دے ہیو ٹو لیو ان دا سسٹم. اور اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی امپورٹنس بڑی آ گئی ہے ایز اے ویری امپورٹنٹ پیراماؤنٹ رول. ہم ریجنل کنٹری بھی ہیں, ہمارے پاس ویئر ودال بھی ہے, ملٹری پرویس بھی ہے, ڈیف ڈپلومسی, ہماری کریڈیبلٹی بھی ہے, پلس بیکڈ بائی ترکی ہے. کہ یہ دو جو کنٹریز ہیں ان کی ہمت جان بھی ہے, کرنٹ بھی ہے, اور ہمت حوصلہ بھی ہے, اور ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے. اب پروٹیکشن دے ول لک ٹورڈز اس مجھے ایک چیز ان دا نیو ریجنل آرڈر. پچھلے ادھر سے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, دو بڑی امپورٹنٹ وزٹس ہوئی پچھلے دنوں. ترکیہ کے بھی آرمی کمانڈر آئے ہوئے تھے, جی, لیبنن کے آرمی چیف بھی آئے تھے. اور یہاں پہ بات ہم سن رہے تھے گردشیں کہ جیسے لیبنن بھی چاہتا ہے کہ جی ہم اگر اسٹریٹجک الائنس میں آ جائیں, جو کوڈ بن رہا ہے. لبنان کا آنا تو یہ تو اسرائیل کے لیے ریڈ فلیگ نہیں ہے کہ پھر پاکستانی جو ہیں وہ لبنان تک پہنچے ہوئے ہیں, نیوکلیئر پارٹ ہیں, ساتھ اسرائیل ہے. کیا امریکہ لبنان کو آنے دے گا اس اسٹریٹجک الائنس کے اندر؟ دیکھیں نا, لیبنان کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا, یہ آپ نے اچھا پکڑا ہے. ویری فیو پیپل نوٹس دیٹ. دس واز ویری سگنیفیکنٹ. لیبنیز آرمی کمانڈر پاکستان آ رہا ہے کیونکہ لیبنان از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. اور اس وقت جو حکومت ہے جنرل جوزف آؤن کی, وہ اینٹی ایران گورنمنٹ ہے, بٹ بیکڈ بائی سعودی عربیہ, ایجپٹ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں, اور سعودی عربیہ اینڈ ایجپٹ آر پارٹ آف دا مسلم کوارٹیٹ, اور مسلم کوارٹ کہہ لیں جو ہے, انہوں نے بھی انکریج کیا ہوگا کہ جناب اگر بچو اپنا بچانا ہے اپنے تو پاکستانیوں سے جا کے بات کرو, دے کین ہیلپ یو آؤٹ. اسٹارٹ ود ملٹری ٹریننگ, اسٹارٹ ود ادر تھنگس. کیونکہ آپ کو اسرائیل آپ کا دشمن ہے, امریکنوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, انہوں نے عربوں کو گلف کو کچھ نہیں دیا, تو لبنان کو کیا دینا ہے انہوں نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کنگ عبداللہ نے بھی ایک ڈونیشن بھی کی تھی, وہ ابھی تک ویلڈ ہے, $2 billion فار دا لیبنیز آرم فورسز 10 years ago. سو میرے خیال میں یہ ایک جو اوور آل جو نیو ریلیشن شپس الائنمنٹس بن رہی ہیں, جس میں سعودی عربیہ پاکستان الائنس ایک کور الائنس ہے, پھر یہ جو 7 کوارٹرڈ ایمرج ہو رہا ہے پاکستان, ٹرکی, سعودی عربیہ یا ایجپٹ کا, اس کے فریم ورک میں لیبنان, قطر, سوڈان تو ہے ہی ہے آلریڈی, لیبیا بھی. یہ جو مسلم فورس بنائی تھی سعودی عربیہ نے, جس میں ہمارے ایک آرمی چیف بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آر بی سینگ کہ وہ جو نوشن تھا وہ ایک ریجنل نوشن میں کنورٹ ہو جائے, اور وہ اس کی ایک مارفنگ ہو جائے ایک اسٹریٹجک الائنس؟ دیٹ واز دا کانٹیکسٹ فار ڈفرنٹ, بٹ دا انڈر لائن پریمس از گڈ. کانٹیکسٹ تھا وہ یمن وار. ہاں ایگزیکٹلی. اور وہ یمن کے لیے تھے کہ یمن کو کاؤنٹ کرنا. وہ یمن کا تو آپریشن ختم ہو گیا نا, وہ تو جنہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. اور ویسے بھی یو اے ای اور سعودی عربیہ میں لڑائی بھی ہو گئی ہے, سو دے آر نو لانگر. اس سے نام نہاد فورس وہ ٹھیک ہے, آفس وغیرہ ہے, جنڈے شنڈے ہیں, وہ پیرافرنیلیا ہے, بٹ دا انڈر لائن پریمس دیٹ کہ ایک ریجنل ڈیفینس فورس ہونی چاہیے آف ریجنل کنٹریز ٹو ڈیفینڈ دا انٹرسٹ آف دا مسلم ورلڈ. اس پہ ترکی اور پاکستان لیڈ رول میں. وہ پریمس ٹھیک ہے. That is a very pertinent premise. It's a relevant premise. It's more relevant now. بلکہ I think General Rahil should dust off his uniform and get ready. امریکہ کو لانگ ٹرم میں کیسے ایکسیپٹ کرے گا امریکہ اس کو؟ بیکاز وہ تو ایٹ دا کاسٹ آف امریکن پریزنس ہی ہوگا نا. امریکہ کے لیے بہت بڑا لاس ہوا ہے. It's not the loss کہ وہ فزیکلی نکل رہے ہیں اس خطے سے, the loss of image, the loss of prestige and loss of credibility. پہلے تو تھا نا جی, ایک فون کال واشنگٹن آ گیا, واٹ وی سے جھاکا اتر گیا نا. ہاں جھاکا اتر گیا. وہ بش نے کیا کہا تھا, بش سینئر 1991 میں آفٹر ہی ون دا گولف وار, واٹ وی سے گوز, ہم جو کہیں گے وہ ہو جاتا ہے. دیٹ از نو لانگر دا کیس. آفٹر 33 years the world has been changed. You also started off کہ پاکستان کے لیے what a glorious day. الحمدللہ what a glorious day. لیکن تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. آپ کی کئی بڑی گلوری تاریخ اور آنکھ میں رہتی ہے, فلیٹنگ ہوتی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر, واٹ اے کنٹری, واٹ اے دس. کچھ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے بعد ساڑھے پیچھے پہ جائے. ہفتے بعد نہیں, ون ڈے ہی ویکس اپ آن دی رانگ سائڈ آف دی بیڈ, وی ڈونٹ نو.
باقی ممالک میں But she still needs Pakistan more than any other country. for the ہمارا time being. گڈ ول اس وقت بہت زبردست بنا ہوا ہے. ایران کے ساتھ ہسٹوریکلی ہم بھلے جو مرضی کہیں was never that close. مسٹرسٹ کا ریلیشن شپ تھا, کبھی اچھا نہیں تھا, وہ انڈیا کیمپ زیادہ سمجھا جاتا exactly. وہ بھی بدل گیا. اب اصل ٹیسٹ کیا اب نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کا اور لیڈرشپ کا کہ یہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں انٹو اکنامک تھنگز, انٹو ادر تھنگز, تاکہ ہمیں فائدہ تو ہو ایک چیز کا. یہ نہیں کہ ہم نے کسی لالچ میں کیا ہے, لیکن ہر چیز کے ایک ڈیویڈنڈس ہوتے ہیں نا, ہم نے معمولی چیز نہیں کی. اب کیا آپشنز ہے پاکستان کے, ہاؤ ڈو وی ٹرانسلیٹ دس انٹو ٹینجیبل بینیفٹس آلسو. عزت احترام اپنی جگہ, لیکن ٹینجیبل پہ, اور از اٹ ٹو ارلی؟ I think 2-3 مومنٹس آئے تھے ہماری ہسٹری میں جسے میں کہتے ہیں انفلیکشن پوائنٹس یا ٹرننگ پوائنٹس ان ریئل ٹرمز. ایک 71 کے بعد تھا ہیو اے اسٹریٹجک ریسیٹ جب وی لاسٹ بنگلہ دیش, اور اس میں بھٹو صاحب نے بڑا اچھی طرح کیا. ہی ری ارینجڈ آور ریلیشنشپس اینڈ الائنمنٹس, گلف میں پہنچ گئے, آرمی کو استعمال کیا ایز اے انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی اینڈ لیوریج دیٹ رول, اینڈ وہ گلف کے ساتھ ایکسپورٹنگ مین پاور, اینڈ وی اسٹیبلائزڈ اوور سیلف and in fact build the bomb. ہوگا. ایک اپرچونٹی دوسری آئی تھی ہماری 1991 میں after the breakup of Soviet Union, end of the Cold War, to build an outreach to Central Asia, Russia, all these countries. لیکن چونکہ ہم پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں, ہم پھنسے ہوئے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ میں, ہم پھنسے ہوئے تھے وہ we lost them big time, and that we blew that opportunity rather جو وہ تھا. اب یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دا بگ پکچر اینڈ ٹیک دا لانگ ویو اینڈ ود جنرosity, بڑے دل کے ساتھ. اور وہ ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل اسٹریٹجک ریسیٹ ان گورننس, ان اکانومی اینڈ ان انٹرنل سیکورٹی. اور یہ اس میں سب سے بڑی جو میں بات کہتا ہوں, یہ ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی, دست شفا کی اس وقت. Gather people, be the bridge. If we can be the bridge between Tehran and Washington, we should be the bridge between the people and the state. یہ جو ہے نا state power, street power کے conflicts, this has to end. And I think یہ سوچ کے ٹھنڈے دل سے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ آگے کیسے بڑھنا ہے. And this is, we have strategic space also. ہمیں باہر کا دباؤ نہیں ہے. India is at its lowest point since 1962. امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے, روس آپ کے ساتھ کھڑا ہے, سارے عرب ممالک بھی اور تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سو اس سے, اور دے آر لوکنگ اپ ٹو اس. سینٹرل ایشینز دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ہر جگہ. میں بھی ہو کے آیا ہوں, آئی وینٹ ٹو نارتھ میسیڈونیا, مقدونیہ جیسے کہتے ہیں, الیگزینڈر دا گریٹ آیا تھا. میں ماسکو گیا, دو ہی بندے آئے سر, یا الیگزینڈر گریٹ وہاں سے آئے یا مشاہ حسین سید. میں تو اور کمال کی جگہ ادھر. And I went to this Istanbul, met Mr. Erdogan. Everybody is talking about Pakistan. ادھر بھی پاکستان نے کمال کر دی, مبارک ہو جی, پاکستان کا کیا رول ہے. ہمارا تو پرسپشن چینج ہو گیا ہے. پاکستان از واکنگ 10 feet tall. ہمیں کہتے تھے پارٹ آف دا پرابلم, آج پارٹ آف گلوبل سولوشن ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. Up to us کہ you can just pick. Today our person, top man, at least the field marshal, the PM, can pick up the phone and talk to anybody in the. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اس لیے بڑا ضروری ہے کہ business as usual نہیں چل سکتا. ایران کی پراکسیز کی بات کرتے تھے, مجھے یاد ہے حزب اللہ بنی جب صابرہ شتیلا کا میسیکر ہوا, وہ بنا. حماس خود اسرائیل فنڈنگ شروع کروائی پی ایل او کو توڑنے کے لیے, سب کچھ. بہت زیادہ ایران کے جھگڑے وہ چھوڑ دیں اپنے شروع میں اپنی ڈاکٹرائن ایکسپورٹ کرنے کے لیے خمینی صاحب کے پہلے 2-4 سال, لیکن بہت بڑا غزہ کے اوپر سے جو باقیوں کا سٹانس تھا اور ان کا بولڈ سٹانس تھا, بڑا فرق تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی ایک شکست ہوئی ہے, اسرائیل کو بھی شکست ہوئی ہے, لیبنان میں بھی انشاءاللہ گریٹر اسرائیل کا پلان جو ختم ہو گیا ہے. اب وہ تو ابھی آپ کو پتا نا لنڈن میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, وہ ویسٹ بینک کی پراپرٹیز بیچنے کے چکر میں انہوں نے پورا ایک اپنا روڈ شو کیا ہوا تھا, وہاں بڑی جلوس نکل رہے سب کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم 2 نیشن جو تھا فارمولا کہ فلسطینیوں کی اپنی ریاست ہے, کیا ہم اس کے زیادہ قریب ہیں؟ I'll tell you why, کہ اس آرگومنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں. کیونکہ امریکہ بھی اب چاہے گا کہ اسرائیل کے لیے تھوڑی سی سیکیورٹی ہو, سب کچھ ہو. وہ کہے گا اچھا یار تم 2 نیشن پہ آ جاؤ, میں ابراہیم اکارڈز میں لے آتا ہوں, آپس میں بھی تعلقات ٹھیک ہو گئے. تو کیا اب ہم 2 نیشن اسرائیل پلس فلسطینی ریاست اور ابراہیم اکارڈز, کیا ہم ان دونوں کے قریب آ گئے ہیں اب؟ کہ ابراہیم اکارڈ سے قریب نہیں آئے, لیکن یہ ہے کہ پیلسٹائن ایشو از ناؤ ایٹ دا سینٹر اسٹیج نمبر 1. whether it's Saudi Arabia or Pakistan or even the United States, اب بورڈ آف پیس کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں وہ, بائی دا وے
اس کا کوئی رول بھی بن رہا ہے ٹونی بلیئر ور کو بھی, تو دے ہیو ٹو ڈو دیٹ کہ اب وہ پتہ چل گیا کہ یو کی ناٹ ہیو Hamlet without the Prince of Denmark. You cannot have peace without Palestine. But they will ask for something in return. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم 2 نیشن بناتے ہیں تو پھر ہمیں بھی لانگ ٹرم گارنٹی یہ ہے کہ ہمارا ابراہیم ایگروڈ سعودی عربیہ نے تو کہا تھا نا کہ ہم مان لیں گے تم ہمارے سے ڈیٹ کرو. عبداللہ پلان کیا تھا؟ عبداللہ پلان واز دیٹ جو اسرائیل نے ریجیکٹ کیا. جنرل شیرون تھا اس کا پرائم منسٹر 2002 میں. عبداللہ پیس پلان یہی تھا نا کہ ان ریٹرن فار دیٹ انہوں نے نہیں مانا اور وہ کنسٹیٹیوشن نہیں مانتے گئے. اگر وہ مانتے ہیں تو دیٹس دا ڈیتھ نیل آف زائنزم. جو زائنزم کی جو فلسفی ہے گریٹر اسرائیل اینڈ جسٹ اے سول جوئش اسٹیٹ وہ ختم ہو جاتی. جو ریزن ڈیتھ ہے جو بنیاد ہے ان کی بالادستی کی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک پیلسٹائن اسٹیٹ اگر آ جاتا ہے سینٹر اسٹیج میں دین دا ہول سیناریو چینجز. ورنہ تو یہ ان کو اگر پیلسٹینین اسٹیٹ بن جاتی ہے مان جاتا ہے اسرائیل جس طرح محمد بن سلمان نے بھی کہا, انہوں نے کہا ٹرمپ کو بھی کہا تھا, وہ وائٹ ہاؤس میں بھی کہا تھا جب ان کا پش بیک بھی ہوا تھا جب انہیں لاسٹ نومبر میں جب when he was in وائٹ ہاؤس تو وہاں پہ ابراہیم اکارڈس کی بات ہوئی تو وہاں کے سارے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا ہی پش بیک ہی سیٹ یہ ہمیں ریورسیبل اسکیڈول اور چیزیں بتائیں کب بنے گی پھر ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد بٹ دے آر ناٹ اس وقت اسرائیل کے اندر دیر از ایبسولوٹلی نو وائس اسپیکنگ فار پیلسٹائن اسٹیٹ. پیلسٹائن اسٹیٹ صرف اسٹیٹ نہیں ہے, ٹیریٹری نہیں ہے. اٹ از آلسو دیٹ یروشلم از دا کیپٹل القدس. کیونکہ یاد ہے لیکن وہ شیئرڈ پہ بھی تو بات ہو رہی تھی نا کہ ایک شیئرڈ کیپٹل بھی ہو سکتا ہے جو اسرائیل اور فلسطینی ریاست. نہیں وہ تو جو زائنسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں 5th ٹیمپل ہے, سولومن ٹیمپل ہے, ہم نے تو ڈیمولش کرنی ہے القدس کو. اب تو دیکھیں نا OIC کیوں بنی تھی؟ کیونکہ ایک یہودی نے کوشش کی القدس مسجد کو آگ لگانے کی 69 میں اور اس کے نتیجے میں فوراً پورا مسلم ورلڈ گیدرڈ اینڈ دے فارم دا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اس وقت. تو یہ بڑا کور ایشو ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ایک نئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے زائنزم ورسز پین اسلامزم. مجھے زائنزم جو اس اتنے بدبودار قسم کے لوگ جس نے نام آپ نے لسٹ دی ہے جو حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کا, انلیس دے ان کا کایا پلٹ دی جائے اور ایک ریولوشنری چینج آ جائے اسرائیل میں which I don't see it right now, جو وہ اسرائیلی عوام ویلکم کر رہے تھے ایون دا جینوسائیڈ. نیتن یاہو ڈیفائی کر سکتا ہے جتنی ان کی ڈیپینڈنس ہے, بڑے جو مرضی بیان دیتے رہے, ڈیفائی کر سکتا ہے. اسرائیل the existence is because of America. یہ be very clear. اگر وہ امریکنز چاہیں تو he will be ousted. وہ تو نیتن یاہو کیا اسرائیل will cease to exist itself. اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے is linked with the United States of America. آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ریکیلیبریشن کرنی چاہیے, ریسیٹ کرنا چاہیے. کیا کرے پاکستان اس وقت؟ how would you describe it, explain it? ریجنلی ویری اسٹرانگ. صرف ایک ایریا ہمارا ویک ہے ساؤتھ ایشیا. یہ جو ساؤتھ ایشیا میں چینج آ رہے ہیں ہم نے اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے. بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, یہ ہمارا فرنٹ یارڈ ہے. آپ کو پتا نا بنگلہ دیش سے بھی بات چیت چل رہی ہے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ. بہت اچھی بات ہے, میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. اب دیکھیں نا یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اس وقت وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ود بنگلہ دیش آلسو, جو ہمارا خیال تھا کہ انڈین کیمپ میں چلا گیا ہے حسینہ کی وجہ سے. دیٹ ہیز چینجڈ. سو وہی میں کہہ رہا ہوں یہ جو دنیا میں تبدیلی ہے, میں ابھی نیپال اور سری لنکا ہو کے آیا ہوں, وہاں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. بنگلہ دیشی پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے نا چائنا ابھی دورے. یس, طارق چودھری, تو شاید اس کو بھی کی باتیں. اور آپ نے چائنا نے بنا بھی دیا آلریڈی. چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش, وہ جو ٹرائکا ہے وہ تو بن گیا ہے نا تینوں کا. سو وی آلریڈی آر ان دیٹ ایریا. تو وہ ہمیں ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس ویسٹ رہا یا مڈل ایسٹ رہا اور چائنا. تو وی شوڈ آلسو فوکس آن ساؤتھ ایشیا کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے اور ناٹ اپنے خطے میں تنہا ہے, وہ سب خلاف ہیں ان کے. اور جو ان کے گاڈ فادرز تھے ویسٹ کے انہوں نے ان کو ڈچ کیا ہوا ہے, وہ گھاس نہیں ڈال رہے, یہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے مودی. تو ہی از لاسٹ ایوری تھنگ especially after the last year's conflict. تو اس میں ہمارا دوسرا جو میجر چیز ہے کمپوننٹ از ڈومیسٹک. جو ری آرڈرنگ کی ضرورت ہے وہ ادھر ہے. ایشوز آف گورننس, ایشوز آف انٹرنل سیکورٹی, ایشوز آف اکانومی, they have to be. بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا. There I think there is a need for that. اور ہمیں اسٹریٹجک اسپیس بھی مل گئی ہے, ہمیں گڈ ول بھی ہے, یہ ایک موقع ہے. اینڈ آئی تھنک لیکن ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوئی ہے کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بہت پاورفل ہو جاتے ہیں تو اس کے دو ہی ریئیکشن ہوتے ہیں.
یا بہت نرم ہو جاتے ہیں جو سو کمفرٹیبل وتھ پاور کہ میں کہتا ہوں نہیں چلو شاہ صاحب نے صلح کر لو, شاہ صاحب میرا کچھ نہیں کر سکتے. ایک رویہ میرا ہوتا ہے کہ اب میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں, میں شاہ صاحب کو سب نہیں لینڈ لینا. سو دو ایکسٹریم کے بی ویری کلیئر کہ یہ کرسی مضبوط نہیں ہے. لگتا ہے کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. نو, الٹیمیٹلی اٹ از اباؤٹ ڈیلیوری ٹو دا پیپل. لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کا ایشو ہے. میں کہتا ہوں ڈیموکریسی کا ایشو اب آگے چلا گیا ہے. جمہوریت پر جو ہمیں دیکھ لی ڈیلیور کریں کہ ہیز ڈیموکریسی ڈیلیورنگ. ہم نے یہ چیز چائنا سے کیوں نہیں سیکھی کہ اتنی ڈائیورس ایتھنک قومیں اتنے 56 ہاں سب 56 ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ڈیلیوری کریں. آپ اردوغان دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں. ہی یوزڈ ٹو کال دا سک مین آف یورپ. برا حال تھا ترکوں کا. یہ جو پولرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, استنبول میں گولیاں چلتی تھی لیفٹ اینڈ رائٹ کی 1980s میں 1990s کے زمانے میں. اردوغان نے 20-25 سالوں میں ہی ہیز چینج دا ہول ڈائریکشن. ٹرکی از پارٹ آف G20 ٹوڈے. کہاں پہنچا ہوا ہے سارا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملیشیا دیکھ لیں, یہ سارا دیکھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زبردست ٹیک آف پوائنٹ ہے. یس, صرف انٹرنلی اب چیزیں اب we have اور انٹرنلی ود اے لارج بگ بڑے دل کے ساتھ سب کو کیری کریں. یہ اب جو ہے نا ماضی کی رنجشیں, ورنہ یہ پھر ایک پوائنٹ کہیں ضائع نہ ہو وہی جائے. ہوگا. اس یسٹرڈے ونس مور, وہ کارپینٹرز کا سانگ تھا. کارپینٹرز کا اٹس یسٹرڈے ونس مور. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ ایز آلویز فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. میں مشاہد صاحب کی ایک ہی بات پہ ختم کروں گا. انہوں نے کہا یار وی شوڈ ناٹ ہیو اے یسٹرڈے ونس مور. پوری دنیا ٹمورو پہ دیکھ رہی ہے, فیوچر پہ دیکھ رہی ہے. خطہ بدل گیا, مشرق وسطیٰ بدل گیا, دنیا بدل گئی ہے, اور پاکستان کا اسٹیچر, رول, سب کچھ بدل گیا. وی ہیو نیور ہیڈ اٹ سو گڈ. صحیح بات ہے. لائک آل مائی لائف میں بیک فٹ پہ جواب ہی دیتا تھا, ایکسپلین ہی کرتا تھا نہیں پاکستان ایسے نہیں ایسے. اب دنیا ہمیں بتاتی ہے پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا. اینڈ آل وی نیڈ کہ ہمارا جو ٹیک آف ہے, وی نیڈ ون بینیتھ سیلز. ہمیں اب تھوڑے سے واقعی دل بڑے کرنے چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ یسٹرڈے ونس مور, وی وانٹ ٹمورو آل دا ٹائم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.